ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی ثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حمد و صلات پر مشتمل مختصر ترین خطبہ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے بندہ ناچیز نے، حقیر نے، فقیر نے آپ احباب کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس و مطہر کتاب میں سے مقدس الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ بندہ ناچیز کو حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مقدس الفاظ میں نے تلاوت کیے ہیں سورۃ النساء سے ابتدائی آیاتوں میں سے ہیں اور یہ ایک آیت کا ایک حصہ ہے۔ یہاں اس آیت کریمہ میں یتیموں کے متعلق اللہ رب العزت نے کچھ احکام نازل فرمائے ہیں اور ان کی یتیم بچیوں کی شادیوں کے متعلق اللہ رب العزت نے حکم فرمایا ہے۔ یہ آیت کریمہ کا دوسرا حصہ ہے اور مطلقاً حکم ہے، صرف یہاں یتیم بچیوں کے لیے نہیں بلکہ نکاح کرنے کے لیے اللہ رب العزت کا مطلقاً حکم ہے کہ تم نکاح کتنے کر سکتے ہو۔ اس آیت کریمہ کے حصے کو موضوع سخن بنا کر انشاءاللہ العزیز آج کے اس جمعہ کے اس اوقات کے اندر نکاح کے متعلق کچھ عرض کریں گے اور اسی طرح پھر نکاح کے بعد انشاءاللہ آنے والے جمعہ میں طلاق کے متعلق، ان کے مسائل کے متعلق گفتگو کریں گے۔ یہ بات اس وقت اشد ضروری ہے کہ ہم مسائل سے بالکل ناواقف ہو چکے ہیں، مسائل کی طرف ہمارا رجحان نہیں ہے، تو اس وجہ سے میں نے آج کے موضوع کو منتخب کیا اور انشاءاللہ العزیز آنے والے جو موضوعات ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ انہی مسائل پر گفتگو ہوگی۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، پس تم نکاح کرو جو تمہیں عورتوں میں سے پسند آئے۔ مَا طَابَ لَكُم، جو تمہیں پسند آئے، مثنیٰ دو،
सुलासा 3 व रुबा और 4। 2 निकाह करो, 3 निकाह करो, 4 निकाह करो। फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला तादिलू, बस अगर तुम खौफ करो कि तुम इंसाफ नहीं कर सकोगे, फ़वाहिदा, बस एक निकाह करो। हमारे मुआशरा के अंदर तो इस बात को ऐब भी समझा जाता है और शरीका हयात की तरफ से ये इजाज़त भी नहीं मिलती है कि वो दूसरी शादी कर ले, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हुक्म, अपने फरमान के अंदर, अपने कुरान के अंदर इरशाद फरमा रहा है कि तुम 2 निकाह करो। तो निकाह की इब्तिदा ही 2 से हो रही है। 2 करो, 3 करो, 4 करो। अगर तुम ये खौफ करते हो कि हम अदल नहीं कर सकेंगे, तो फिर फरमाया कि फ़वाहिदा, फिर एक शादी करो। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने भी हुक्म फरमाया कि तुम शादियां ज़्यादा करो। आका अलैहिस्सलाम का ये भी फरमान है कि तुम उस ख़ानदान में और उस औरत से शादी करो कि जिनके जिन नस्ल के अंदर बच्चे ज़्यादा होते हों, ताकि आखिरत के दिन मैं अपनी उम्मत पर फ़ख्र करूं कि मेरी उम्मत सबसे ज़्यादा होगी। और हम इस हुक्म के बिल्कुल सरीही उलट और ख़िलाफ़ चल रहे हैं। हमारी हुकूमत और रोशन ख़याल लोग ये समझते हैं कि अगर बच्चे ज़्यादा हो गए तो फिर हम उनका अखराजात कैसे बर्दाश्त करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बच्चों के हवाले से 15वें पारे के अंदर तफसील के साथ हुक्म दिया है कि उनको रिज़्क़ पानी अल्लाह देता है। अल्लाह तबारक व तआला हमारा पालनहार है, वो रब्बिल आलमीन है, वो तमाम जहान को पाल रहा है। तो जहाँ 2, 4, 5 बच्चे पैदा हो गए तो उनको पालने वाली ज़ात भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। निकाह का लुग़वी माना है जमा करना, जमा होना, जमा होना। और इसमें मुजामत और अक़द का माना भी पाया जाता है। और अगर गौर करें तो मुजामत और अक़द के अंदर भी जमा होना का माना पाया जाता है। तो इस वजह से जो मुजामत या अक़द या इसका जमा होना माना जो है वो सही तरीक़ों से तीनों माने दुरुस्त हैं। और ये निकाह एक अक़द अहद व पैमान होता है उन 2 लोगों के दरमियान जिनको इस अक़द के ज़रिए मिलाया जा रहा है। मियाँ बीवी के दरमियान एक अहद व पैमान होता है। और निकाह की उलमा कराम ने, फ़ुक़हा कराम ने निकाह के दर्जात बताए हैं कि निकाह के दर्जे क्या हैं। तो कभी निकाह करना फ़र्ज़ होता है, कभी निकाह करना वाजिब होता है, और कभी निकाह करना सुन्नत मुअक्कदा, और कभी क्या, ये तो हर वक्त ही सुन्नत मुअक्कदा होता है, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम का फरमान है अन-निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत में से है। और कभी कभार ऐसा होता है कि निकाह ना करना जो है वो हराम होता है। निकाह करना हराम होता है। जिस वक्त निकाह फ़र्ज़ हुआ तो ना करना हराम हुआ। और कभी ऐसा होता है कि ख़ुद निकाह करना ही हराम होता है, और कभी होता है कि निकाह करना जो है वो वाजिब होता है। निकाह न करना वाजिब होता है। तो इन तमाम को उलमा कराम ने अपनी अपनी इसकी तारीफ़ें की हैं
کہ وہ جب نکاح کرنا جو ہے بندے پر فرض ہوتا ہے تو وہ کون سی کیفیت ہے کہ جب نکاح کرنا بندے پر فرض ہو جاتا ہے؟ تو فرمایا گیا کہ جس وقت بندہ جو ہے وہ بالیقین گناہ کے اندر مبتلا ہونے کا انہیں یقین ہو کہ میں گناہ کے اندر مبتلا ہو جاؤں گا، اگر میں نے نکاح نہ کیا تو گناہ کے اندر مبتلا ہو جاؤں گا، اور یہ یقین ہو اسے گناہ میں مبتلا ہونے کا، بشرط یہ کہ وہ مہر اور بیوی کا نان نفقہ اس کے پاس ہو، اور وہ بیوی پر ظلم و ستم بھی نہ کرتا ہو. یعنی ایسا طبیعت کا ایسا نہیں ہے کہ بیوی پر ظلم و ستم نہیں کرے گا، تو اس وقت جو ہے اس پر نکاح فرض ہوتا ہے جب اندیشہ نہیں بلکہ یقین ہے کہ میں گناہ کے اندر مبتلا ہو جاؤں گا، نان نفقہ بھی ہے، مہر بھی ہے اس کے پاس، طبیعت کا بھی درست ہے، ظلم و ستم کرنے والا نہیں ہے، بیوی پر ظلم و ستم نہیں کرے گا، تو اس وقت اس پر نکاح جو ہے یہ فرض ہوتا ہے. اور اگر گناہ کے اندر مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، یعنی ہجان، جنسی ہجان اس قدر نہیں بڑا ہوا کہ وہ گناہ کے اندر مبتلا یقیناً ہو جائے گا، لیکن اندیشہ ہے کہ گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے گا، مہر بھی رکھتا ہے اور نان نفقہ بھی رکھتا ہے اور طبیعت کا بھی درست ہے، ظالم نہیں ہے، تو پھر اس پر نکاح کرنا واجب ہوتا ہے. عام حالات کے اندر، عام حالات میں کہ اسے اپنی ذات پر بھی کنٹرول ہے اور مہر، نان نفقہ، طبیعت کا بھی وہ ظالم نہیں ہے، تو عام حالت کے اندر نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے. اسی طرح اگر بندہ جو ہے وہ نان نفقہ اس کے پاس نہیں ہے، مہر کا پیسہ بھی نہیں ہے، طبیعت کا ظالم ہے، جنسی طور پر بھی، اپنے جسمانی طور پر بھی، مالی طور پر بھی کمزور ہے، تو بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، تو اس پر فرض ہے کہ وہ نکاح نہ کرے، اس کا نکاح کرنا حرام ہے. اسی طرح وہ اپنی صحت پر، اپنے جسمانی اعضاء کے حوالے سے وہ درست ہے، لیکن نان نفقہ اور دل کے، اپنے طبیعت کے حوالے سے ظالم ہے، اپنی بیوی پر ظلم و جبر کرے گا، تو اس کے لیے نکاح نہ کرنا یہ واجب ہے. تو اس طرح سے ہمارے علماء کرام نے فرمایا کہ یہ درجات ہیں کہ کبھی ایک درجہ ایسا آتا ہے کہ جس میں نکاح بندہ نہ کرے تو وہ ایک لمحہ اس کا گناہ میں گزرتا ہے، اس کا گناہ میں لکھا جائے گا، اس کو یقین ہے کہ وہ گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے گا، اور اس کے پاس نان نفقہ بھی ہے، طبیعت کا بھی درست ہے، تو اس پر تو فرض ہے. اور جو عام نکاح ہم کر رہے ہوتے ہیں، اس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا النکاح من سنتی، یہ نکاح میری سنت ہے. وفی روایت النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، یہ نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، روگردانی کی، منہ موڑا، وہ مجھ سے نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی 3-4 سے زیادہ حضور علیہ السلام کے لیے اجازت تھی، تو آقا علیہ السلام نے کل 11 نکاح کیے. 9 ازواج مطہرات ہماری مائیں با یک وقت آپ کے پاس موجود رہی، لیکن آپ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح نہیں کیا. ان کی وفات کے بعد آپ نے پھر نکاح کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تر ان عورتوں سے نکاح کیا کہ جو مالی حوالے سے کمزور تھیں، بیوہ تھیں،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح کے اندر ہماری ماں حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو کنوارا پن کے اندر آپ کے عقد میں آئیں، باقی اس کے سوا جتنے بھی ہیں وہ کنواری نہیں تھیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت ہے کہ نکاح، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تم نکاح کرو عورتوں میں سے ما طاب لکم، جو تمہیں پسند ہو۔ اچھا، پسند کے حوالے سے عورتوں کا پسند ہونا بھی چند چیزوں پر مشتمل ہے، بلکہ حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کسی عورت سے شادی کی جاتی ہے تو چند باتیں اس کی دیکھی جاتی ہیں۔ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا حسب نسب کیسا ہے، حسب نسب، اس کے مال کو دیکھا جاتا ہے، اور اس کے حسن و جمال کو دیکھا جاتا ہے، اور چوتھی چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ اس کے دین کو دیکھا جاتا ہے۔ چار چیزیں نکاح کے اندر مرد مد نظر رکھتا ہے، اور ہر کسی کی پسند علیحدہ ہے، ہر بندے کی پسند علیحدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے ما طاب لکم، جو تمہیں پسند ہے ان سے شادی کرو، لیکن کبھی وہ عورت پسند آ رہی ہوتی ہے اس وجہ سے کہ اس کا حسب نسب اعلیٰ ہے، اور کبھی وہ عورت پسند آ رہی ہوتی ہے کہ اس کا مال زیادہ ہے، بس میرے پاس مال آ جائے، اور مال کی وجہ سے وہ عورت پسند آ رہی ہوتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ عورت حسن و جمال کی وجہ سے پسند آ رہی ہوتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ دین کی وجہ سے دیندار ہے، نمازن ہے، احکامات خداوندی کو بجا لانے والی ہے، تو یہ ان کی عادات دیکھ کر وہ پسند آتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شادی کے وقت یہ چار چیزیں مد نظر رکھی جاتی ہیں، لیکن فرمایا سنو میرے غلاموں، تم ترجیحی ان چاروں میں سے اس کو دو جس کا دین درست ہے، جو دین کے حوالے سے اعلیٰ ہے، جو دیندار ہے اس کے ساتھ ترجیح دو۔ تو حضرت ایک شاعر گزرے ہیں، اور ابو الاسود ان کا نام ہے، عرب کے ایک شاعر گزرے ہیں، تو اس نے اپنی اولاد سے کہا، جب ان کی اولاد بڑی ہو گئی تھی تو کہا میرے بیٹوں بیٹیوں، میں نے تم پر احسانات کیے ہیں، میرے تم پر شادی سے پہلے کے بھی احسان ہے اور شادی کے بعد کے بھی احسان ہے تم پر۔ تو اولاد نے کہا ابا جان یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ہم پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد آپ نے ہماری پرورش کی، ہمیں پالا پوسا، تعلیم دی، ہم پر احسانات کیے، آپ ہمارے والد ہیں، لیکن یہ بات کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے شادی سے پہلے بھی تم پر احسان کیا، تمہاری پیدائش سے پہلے بھی تم پر احسان کیا، تمہاری پیدائش سے پہلے آپ نے ہم پر کون سا احسان کیا؟ تو ابو الاسود نے فرمایا اپنی اولاد سے کہ بیٹو سنو، میں ایک شاعر ہوں، اور شاعر کے خیالات اچھی طرح جو شاعر ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ حسن کے زیادہ پرستار ہوتے ہیں۔ تو میرا جی من یہ چاہتا تھا کہ میں کسی خوبصورت عورت سے شادی کروں، لیکن میں نے یہ بات ترک کر دی کہ میں شادی کروں گا تو ایسی دیندار عورت سے شادی کروں گا جو میری اولاد کی تربیت اچھی کر سکے۔ تو پھر میں نے اپنی خواہش کو تم پر ترک کر دیا، اولاد پر ترک کر دیا، چھوڑ دیا کہ خوبصورت حسن جمال نہیں، بلکہ میرا مطمع نظر، میری تلاش، میری جستجو وہ خاتون ہوگی کہ جس کا دین درست ہوگا۔ صاف ظاہر ہے آگے پورے خاندان کی پرورش کرنی ہے، تو لہٰذا دیندار اگر خاتون ہوگی تو پھر اس نے کنبے کو اپنی اولاد کو اس نے سکھانا ہے۔ تو اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم ترجیح جو ہے وہ تم ان خاتون کو دو
کہ جو دیندار ہے، دیندار، تو حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما طاب لکم، جو تمہیں پسند آئے. تو پسندیدگی میں حضور نے فرمایا کہ 4 چیزیں لوگ پسند کرتے ہیں، لیکن حضور نے بھی یہاں ارشاد فرمایا کہ تم اپنی پسندیدگی کے اندر ترجیح ہی دو تو اس خاتون کو دو جن کا دین درست ہے، جو نمازی ہے، احکامات خداوندی کی بجا لانے والی ہے. یہاں پر رب کائنات نے فرمایا کہ فَإِن طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم، پس تم نکاح کرو جو تمہیں پسند ہے، من النساء عورتوں میں سے، مثنا 2 اس کے ساتھ، 2 ثلاثہ 3 رباع 4. فَإِن خِفْتُمْ اللہ تعدلوا فواحدہ، اور اگر تم یہ خوف کرو کہ ہم عدل نہیں کر سکیں گے تو پھر ایک شادی کرو، ورنہ 2 کی بھی اجازت ہے، 3 کی بھی اجازت ہے، 4 کی بھی اجازت ہے. لیکن یہاں پر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی پہلی شریکہ حیات، رفیقہ حیات، وہ اس پر رضامند نہیں ہوتی، اور مرد اپنے طبیعت کی کمزوری سے شادی دوسری کرنے سے اس کا میلان بھی کبھی کسی ایک طرف ہو جاتا ہے. جب ایسا ہو گیا تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ گناہگار ہوگا. جب اس نے 2 شادیاں کی، 3 کی، لیکن اس نے عدل قائم نہیں کیا، عدل قائم نہیں کیا، تو فرمایا کہ پھر وہ کسی ایک طرف ان کا میلان ہو گیا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہگار ہے. تو لہٰذا شادیاں جو ہے وہ 2 کی بھی اجازت ہے، 3 کی بھی اجازت ہے، 4 کی بھی اجازت ہے، لیکن معاملہ یہاں تک ہے کہ جب عدل 4 کے اندر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 9 ازواج مطہرات بیقت موجود تھیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر ایک اپنی زوجہ کے ہاں باری مقرر کی ہوئی تھی. ایک رات، روزانہ کی ایک رات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کے ہاں آپ تشریف فرما ہوتے تھے، دوسرے دن پھر دوسری کے ہاں تشریف فرما ہوتے تھے. وہ آخری ایام تھے جن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام حالت علالت میں تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مرض جب بڑھنے لگا تھا تو اپنی خوشی سے تمام ازواج مطہرات نے اپنی باری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معاف کر دی تھی، بخش دی تھی کہ ہم اپنی باری معاف کرتی ہیں. حضرت اماں عائشہ صدیقہ کے متعلق کہ عائشہ صدیقہ کے پاس آپ رہے اور ہم جو ہے آپ پر یہ چیز آپ کو بخش دیتی ہے. تو ان ازواج مطہرات نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی، ایک روایت میں آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواہش کا اظہار کیا. یہ نہیں کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی بذات خود یعنی اماں عائشہ صدیقہ کے پاس رہیں کہ مجھ سے کون پوچھنے والا ہے. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ پوچھتے تو آقا سے کوئی ازواج مطہرات نہ پوچھتی، لیکن حضور نے خود فرمایا کہ اگر تم چاہو تو اپنی باری عائشہ صدیقہ کو دے دو، اس لیے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں عائشہ صدیقہ کے پاس رہوں. تو حضور اب دیکھیں اس میں بھی مسئلہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کے اندر ان سے اجازت لی. اجازت ہے نا کہ تم، میرا جی یہ چاہتا ہے. جب حضور نے یہ خواہش ظاہر کی تو پھر امہات المومنین نے پھر اپنی باری جو ہے وہ اماں عائشہ صدیقہ کو دے دی. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہمیشہ کے لیے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس ظاہری دنیا کے اندر آپ تشریف فرما ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اماں عائشہ صدیقہ کے پاس ہی رہتے تھے. یہ عقد نکاح جو ہے اس میں چند چیزیں فرض ہیں نکاح کے اندر اور کچھ چیزیں مستحب ہیں. فرض کیا ہے؟ فرض یہ ہے کہ نکاح کے اندر ایجاب قبول فرض ہے، ایجاب قبول، اور جس میں کم از کم 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے. ایجاب قبول، ایجاب قبول یہ ہوتا ہے کہ پیشکش کرنا، اس کو کہتے ہیں ایجاب.
مثلا مرد کہے عورت سے کہ میں تمہیں اپنی زوجہ بنانا چاہتا ہوں، اور عورت کہے کہ میں قبول کرتی ہوں، تو جو پہلا کہا نا کہ میں تمہیں اپنی زوجہ بنانا چاہتا ہوں، یہ ہے ایجاب، اور وہ کہے کہ میں تمہیں قبول کرتا ہوں، تو یہ ہو قبول کرتا ہوں میں. تو ان کے درمیان جو ہے وہ دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے. یہ فرض بتا رہا ہوں ضروری، یعنی کہ یہ فرض ہے دو، کہ ایجاب قبول بھی ہوں اور ساتھ دو گواہ بھی ہوں. ایک مرد ہے دو عورتیں ہیں تو تب بھی صحیح ہے، دو مرد ہیں تو صحیح ہے. اس میں کچھ مستحبات بھی ہیں. اچھا یہ جو الفاظ ہوں گے نا الفاظ، تو یہ الفاظ ماضی کے ہوں تو بہتر ہے. اچھا میں نے مثال دی میاں مرد عورت کی، لیکن شادی کے لیے اس کا والد بھی ایجاب قبول کر سکتا ہے. اور مفتہ بھی فتویٰ جس پر ہے وہ یہ ہے کہ اگر والد شادی کر دے تو جب وہ اگر نابالغ ہے، اگر سن بلوغت کو پہنچ جائے، تو اس اولاد کو اختیار نہیں ہے کہ نکاح کو فسخ کرے. ہاں کسی اور نے کیا، بھائی نے کرایا، ماموں نے کرایا، جس کو اس نے اختیار دیا تھا اس نے کرایا، تو پھر وہ جب بچی جوان ہو جائے تو یہ اختیار رکھتی ہے کہ وہ نکاح اور کرے. وہ کہے میں اس کو فسخ کرتی ہوں، نہیں مانتی اس نکاح کو. لیکن اگر والد کر دے، دادا کر دے، والد اور دادا یہ اگر کر دے، تو جس پر فتویٰ ہے، اگرچہ اس وقت فتویٰ اس کے خلاف بھی ہے کہ ماں باپ کے رضامندی کے علاوہ جو ہے جب اس نے نکاح کرایا تو اس بچی کو جو ہے وہ اگر منظور نہیں ہے تو فسخ کر سکتی ہے خود. لیکن اب یہ ہے کہ وہ اپنی مجبوری جا کر اپنے عدالت کے اندر جج کے سامنے رکھے گی، اس وجہ سے نہیں کر سکتی. اب جج جو ہے وہ نقطہ نظر دیکھے گا کہ واقعی یہ چیزیں جو ہیں جو یہ بچی لے کر آئی ہے کہ درست ہے. اگر وہ درست ہے تو پھر وہ نکاح کو قاضی جو ہے، جج جو ہے وہ اس کو فسخ کرا دے گا. تو والد کا یہ مقام ہے کہ وہ ایجاب قبول کر سکتا ہے. ایجاب قبول مثلا والد نے اپنی بیٹی سے کہا، جو بیٹی سے بھی پوچھنا ضروری ہے، میں اس میں حوالہ بھی دیتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے خود اپنی بیٹی سے پوچھا. اور باپ کیا کہے گا؟ باپ جو ہے وہ اگر بیٹی سے پوچھ لے، بیٹی بڑی ہے تو پوچھ لے ان سے، مستحب ہے، اچھا ہے، بہتر ہے، اور ان کی رضامندی. ہمارے ہاں جو ہے نا وہ ہوتا ہے، جہاں جس علاقے کا میں ہوں، اپنے علاقے کی بات کرتا ہوں، وہاں لڑکوں سے پوچھا جاتا ہے، اس کے دوست احباب، اس کے رشتہ دار پوچھیں گے کہ جہاں شادی کر رہے تو پسند ہے تمہیں؟ پسند کی شادی ہے نا، صحیح، تمہیں تو راضی ہو نا. بچیوں سے نہیں پوچھا جاتا، بچیوں سے پوچھنا عیب سمجھا جاتا ہے. تو جہاں بچوں سے، لڑکوں سے، مرد سے پوچھا جاتا ہے تو وہاں عورت سے بھی پوچھا جائے، کیونکہ ان کی رضامندی کے بغیر شادی کریں گے تو اگر پسند انہیں نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی انہیں ایک دوسرے سے نفرت ہے، مثلا کسی ایک کو ہے، ایک کو محبت ہے، دوسرے کو نفرت ہے، تو گھر نہیں بس سکے گا. تو دونوں کی رضامندی ضروری ہے، دونوں کی رضامندی. بچیوں سے نہیں پوچھا جاتا. بچیاں جو ہے وہ اپنے ماں باپ کا مان ہوتی ہیں. میں نے کئی جگہوں پر ایسا دیکھا کہ بچیوں کو ان کے بغیر پوچھے ان کے حوالے کر دیا. وہ گونگا ہے، بہرا ہے، بے روزگار ہے، بچیوں نے سر نہیں اٹھایا، اس وجہ سے کہ ابا جان آپ نے پالا پوسا، مجھے جہاں بھی روانہ کر دیں میں آپ کے اس مان کی، اس بات کی لاج رکھوں گی. بچیوں کے اندر، بچیاں جو کمزور ہیں ان پر اتنا ظلم، کمزور پر اتنا ظلم. اور مرد تو مرد ہوتا ہے نا، اس سے پھر یار دوست بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں، اس کے رشتہ دار بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا بتا یہ رہا ہوں کہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ بچے سے بھی پوچھا جائے، بچی سے بھی پوچھا جائے، نکاح کے متعلق ان سے پوچھا جائے، اور ان کی رضامندی اس میں ضروری ہے. بتا یہ رہا تھا کہ اب والد جو ہے نکاح کرانا چاہے تو کیا کرے گا، کس طرح الفاظ کہے گا. وہ اپنی بیٹی سے پوچھ لے گا کہ میں نے فلاں ابن فلاں جو ہے اس کا عقد نکاح اتنے حق مہر کے عوض آپ سے کرتا ہوں، آپ کو قبول ہے؟ یا میں نے اتنے میں کیا، آپ کو قبول ہے؟ اتنے حق مہر کا نام لینا ہے، اور اس کی نوعیت بھی، نوعیت تو ابھی آ گئی ہے، حالانکہ حق مہر
ہوتا ہی معجل ہے، جو فوری ادا کیا جائے، جتنا بھی وہ فوری ادا کیا جائے، جتنا بھی کم از کم 10 درہم سے کم نہیں ہے، 10 درہم۔ اور اس کے اوپر چلے جاؤ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا حق مہر جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ نہ تھا، زرہ بیچ کر آپ نے نکاح کیا تھا۔ وہ 450 درہم کی فروخت ہوئی تھی، اور 450 درہم، 1 درہم 1 تولے کا ہوتا ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ کلو میں کتنا ہوتا ہے اور آج کا ریٹ کیا ہے، تو 450 درہم یہ حضرت علی نے جو زرہ بیچی تھی، وہ سارے کے سارے حق مہر کے طور پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو حق مہر ادا کیا تھا، معجل تھا، معجل۔ تو حق مہر اس سے زیادہ بھی ہے، اس سے زیادہ بھی، لیکن وہ جو آتا ہے نا، کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں جو ہے نا وہ مہر فاطمی جن کا نام لیا جاتا ہے، ہمیں اس پر چلنا ہے، تو مہر فاطمی کی بات کر رہا ہوں۔ تو مہر فاطمی جو ہے وہ 450 درہم ہے، اور 1 درہم اس کی 1 تولہ جو ہے وہ پتہ نہیں چاندی کا 100 سے زیادہ ہوگا تقریباً۔ تو بہرحال جتنا بھی ہے، تو یہ بھی ہزاروں میں جاتا ہے، ہزاروں میں۔ وہ جہاں 32 روپے 10 آنے کی بات ہو جاتی ہے، اتنا تو فقیر بھی نہیں لیتا، فقیر بھی نہیں لیتا۔ تو حق مہر کا نام لے کر والد جو ہے وہ کہے کہ میں نے ان کا عقد نکاح اتنے حق مہر کے عوض تم سے کیا، تو وہ کہے گی مجھے قبول ہے، یا آپ ان کے ساتھ اتنے حق مہر میں نکاح کرتی ہیں، تو وہ رضامندی اختیار کرے۔ اب وہ جو ہے نا اپنی بیٹی کا وکیل بن کر وہ آئے گا اس کے پاس، دولہا کے پاس، تو دولہا کو گواہوں کے سامنے کہے گا کہ میں نے فلانا بنت فلانا، اپنا نام لے گا، اپنی بیٹی کا نام اور اپنا نام لے کر ان کا عقد نکاح اتنا حق مہر کے عوض جو کہ معجل ہے، میں نے فلاں ابن فلاں سے کیا، یا پھر ان سے کہے تم سے کیا، سامنے مخاطب ہے تو کہے میں نے قبول کیا، تو اس 1 دفعہ کہنے سے نکاح ہو جاتا ہے۔ 3 دفعہ کہنا مستحب ہے، ضروری بھی نہیں ہے، 1 دفعہ کہہ دو تو ہو گیا اس میں۔ لیکن ہمارے ہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ نکاح کرنا جو ہے وہ نکاح کا جو کرانے والا ہو، فرمایا گیا کہ وہ نیکوکار ہو، اور ہماری حالت جیسی بھی ہے، لیکن وہ امام مسجد، قاری صاحب ان کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو اب نکاح خواہ اور ہوتا ہے، نکاح خواہ جو ہے ان کے متعلق کیا ہے کہ وہ کیسا حجاب قبول کرائے، تو اس کا طریقہ یہ ہے، یہ نکاح خواہ کوئی عالم دین، کوئی پیش امام ہو، کوئی قاری ہو، یا کوئی ہو، یا خود ہو، کوئی نیکوکار اور کوئی ہے، تو اس کی بات کر رہا ہوں میں کہ وہ ایسا کرے گا، وہ چونکہ غیر محرم ہے، بچی کے پاس نہیں جائے گا،